बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब? तो आज हम लेके आए हैं इबादत तलीम क्लास 9 का है यूनिट नंबर 2, इसका पार्ट 3। ये हमने पीछे वाली वीडियो में इसका यहाँ तक कर लिया था, फ़र्द की ज़िया की तकमील तक। यहाँ तक टॉपिक हुआ था ज़िया के ख्याल रखने तक, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको के लिए आसान नहीं हो। चलें, यहाँ तक हुआ था हमारा टॉपिक। ये नेक्स्ट हमने करना है। तो अगर आप हमेशा की तरह आपसे ये गुजारिश है कि बुक्स अपनी ओपन कर लें और पेन पेंसिल वगैरह अपने हाथों में पकड़ें ताकि साथ मार करते जाएं और क्वेश्चन को राइट ऑन करते जाएं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड के हिसाब से और आपके टेस्ट सेशन वगैरह जो भी होंगे स्कूल कॉलेज वगैरह में, तो उनके हिसाब से आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये रहेगी इंशाल्लाह ये वीडियो। चलें स्टार्ट करते हैं। माहिर तलीम बच्चे की मुनासिब तरबियत के लिए ज़रूरियात को बहुत अहमियत देते हैं। अच्छा, माहिर तलीम जो तलीम के माहिर हैं, तलीम देने के माहिर हैं, वो जो बच्चों के लिए ज़रूरियात को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। वो ज़रूरियात कौन सी हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर आता है बोर्ड में। ये पॉइंट्स को आपने नहीं छोड़ना। देख लेते हैं कितने पॉइंट्स हैं। 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स आई थिंक। तो इनको हमने सबको करना है। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। इसके अंदर से जोन से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको साथ बता देती हूँ। चलिए इनको देखते हैं और जो टफ वर्डिंग होगी उसको भी मैं आसान कराऊंगी साथ साथ, इसलिए पेंसिल अपने हाथों में ज़रूर पकड़ें। मुतल्लिम की सबसे पहली और अहम ज़रूरत इसकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत है। अब क्या है कि एक पढ़ने वाला जो तालिब इल्म है उसके लिए जो अहम ज़रूरत है उसका सेहतमंद होना, उसके ज़हन का तंदुरुस्त होना, उसके जिस्म का सही होना। ये नहीं कि सारी सारी रात बैठ के पढ़ें, दिन पढ़ें और बाद में आपकी तबीयत इतनी ख़राब हो कि आप पेपर ही ना दे सकें। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं ख़ास तौर पे स्टूडेंट। इस तरह आपने नहीं करना। आपने हर चीज़ को मेंटेन करना है, हर चीज़ का एक बाकायदा वक्त रखना है। यहाँ भी इन्होंने यही कहा है। अच्छी सेहत के बगैर मुतल्लिम अपना कोई काम खुश असलूबी से नहीं कर सकता, मतलब खुशी से नहीं कर सकता। तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वो कोई भी चीज़ आसानी से नहीं कर सकेगा, उसे कुछ भी करने में आसानी नहीं होगी। मतवाज़न खुराक, मुनासिब वर्जिश। मतवाज़न खुराक मतलब अच्छी खुराक ले, मुनासिब वर्जिश भी करे, खेल कूद करे, साफ़ हवा जिस्मानी सेहत के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल है। मतलब ये सब कुछ वो करे, सिर्फ पढ़ाई पे दो जाने दे, अच्छी खुराक खाए, वर्जिश के लिए थोड़ा टाइम निकाले, खेलने के लिए भी टाइम होना चाहिए। और जिस्मानी सेहत इससे क्या होगी, बहुत अच्छी रहेगी आपकी। आपका जो दिमाग वो तरोताज़ा रहेगा, आप फ्रेश रहेंगे। माशरे को बच्चे की इन ज़रूरियात का एहतमाम करना चाहिए ताकि मौजूदा माशरा सेहतमंद बुनियादों पर तश्कील पा सके। तश्कील होता है मतलब सेहतमंद बुनियादों पर वो आगे से आगे बढ़ सके। इसको आप ज़रूरी नहीं है वर्डिंग बाय वर्डिंग जो लिखा हुआ वही लिखें, जो मैं आपको आसान वर्डिंग में बताती हूँ आप इसको आसान वर्डिंग में भी लिख सकते हैं और आसान वर्डिंग में याद भी कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में भी, ठीक है। लेकिन लिखा वही हो जो उन्होंने पूछा है, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि आप उसका कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दें या क्वेश्चन वो कुछ पूछ रहे हैं और आप कुछ बता रहे हैं, ये चीज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। चलें देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। मुतालिम की ज़रूरत है कि तलीम के साथ से खेल कूद और दूसरे मशागिल होते हैं, मशगलें मतलब खेल कूद हो गया, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट वगैरह कर ली, टीवी वगैरह दे लिया, ड्रामा दे लिया, में भी हिस्सा लेने का मौका दिया जाए। बच्चों को नशोनुमा के लिए खेल कूद इंतहाई ज़रूरी है जितनी कि अच्छी खुराक। उनका खेल कूद उस हद तक ज़रूरी है जैसे कि अच्छी खुराक का खाना, ठीक है। बच्चों के जिस्मानी, अखलाकी और ज़हनी नशोनुमा के लिए खेल कूद और दूसरे मशागिल बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। माशा और मदरसा दोनों की ये जिम्मेदारी है कि तलबा को फ़ारिग औक़ात में मस्बत और तमीरी खेल कूद और सेहतमंद मशागिल के मौक़ा मुहैया करें। सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चों के खेलों में दिलचस्पी लेते थे।
اور ان کے انعقاد کا اہتمام بھی کرتے تھے، مطلب ان کو کس طرح سے کہاں پہ کس ٹائم پہ منعقد کرنا ہے وہ سارا انتظام بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ معاشرہ اور مدرسہ کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں طلباء کے لیے، یہاں سے اس کا آنسر آئے گا، یہ آپ دیکھ لیں، یہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ اس کے آنسر میں کیا گیا، فارغ کا مثبت کھیل کو ذہن وغیرہ مشاغل کو مواقع فراہم کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے پارٹ 3.3، متعلم یہ چاہتا ہے کہ اسے پہچانا جائے اور معاشرہ کا احترام کرے، اس کا احترام کرے۔ بچے کی ایک خواہش فطری ہے، مطلب یہ ایک طالب علم میں فطری قدرتی طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کی پہچان، وہ اپنے خاندان، رشتہ داروں، دوستوں میں جانا پہچانا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ وہ دوستوں اور ارد گرد کے لوگوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اسے اہمیت دیں اور اسے تعاون کریں، تعاون کہتے ہیں مدد کریں، اس کی مدد کریں۔ معاشرے کا ایک رکن ہونے کا حیثیت سے وہ معاشرے تعاون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں بچوں کو اچھے اخلاق، ہمدردی اور تعاون کی تربیت دی جاتی ہے۔ اب یہاں کویشچن آ سکتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں بچوں کو کن کن چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے، یہ MCQ میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کن کی دی جاتی ہے، اچھے اخلاق کی دی جاتی ہے، ہمدردی کی دی جاتی ہے اور تعاون کی جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے آپ نے مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے اور ہمدردی کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ آج وسلم نے حکم دیا ہے کہ بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ۔ اچھا، اب یہاں پہ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ دوسروں سے ہمدردی کے بارے میں آپ ان کا کوئی قول بتائیں، تو اس کا آنسر یہ آئے گا کہ بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ۔ یہ کس نے کہا ہے؟ آپ نے کہا ہے، اور یہ حدیث ہے، جو آپ نے بات کی ہوتی ہے وہ حدیث ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے جاننا ہے۔ وہ اس طرح بھی کویشچن یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں کہ وحی میں کیا انہوں نے کہا تھا، یا آسم نے کیا فرمایا یا وحی میں کیا فرمایا گیا، دونوں طرح سے یہ کویشچن آ سکتا ہے۔ آسم کے اس فرمان پر عمل کرنے سے باہم احترام کرنے والا معاشرہ تشکیل پاتا ہے کہ وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے، بنتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، متعلم ذمہ دار شہری اور معاشرے کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے جاننا چاہتا ہے۔ رکن کہتے ہیں فرد، ٹھیک ہے، معاشرے کا ایک کیا ہوتا ہے، فرد ہوتا ہے وہ، اس کے حقوق اور فرائض کیا ہیں۔ متعلم یہ جاننا چاہتا ہے کہ جس معاشرے میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے، اس میں بطور ایک شہری کہ اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ متعلم یہ پسند کرتا ہے کہ اسے ایک اچھے طالب علم اور ایک اچھے شہری کے طور پر جانا چاہے۔ اس سلسلے میں جو ذمہ داریاں فرائض عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کرنا چاہتا ہے تاکہ دوسرے لوگ اسے پسند کریں اور اس کے افعال کی تعریف کریں۔ افعال کہتے ہیں کام کو، یہاں آپ کام بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس کے کام کی تعریف کریں۔ چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں، یہاں تک تو بہت ایزی رہے ہیں۔ آگے لاسٹ پارٹ ہے اس کا۔ متعلم اپنے ماحول سے کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانی فطرت ایسی نہیں ہے کہ وہ سیکھنا چاہتا ہے، یہ ہر اسٹوڈنٹ میں، ہر ایک فرد میں یہ خوبی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھنا ضرور چاہتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے، ٹھیک ہے۔ یہی چیز معلومات اور علم حاصل کرنے کی بنیاد بنتی ہے۔ بچہ ارد گرد کی اشیاء، زمین، سورج، چاند، تارے تک پوری کائنات، خالق کائنات کے بارے میں بھی جاننا چاہتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات میں اس کا مقام کیا ہے، یہ کیسے بنی ہے، نظام کائنات کیا ہے، اس کے سر رموز کیا ہیں اور کیوں ہیں، اور ایسے سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے۔ یہ سارے سوال کیا کسی بھی طالب علم کے ذہن میں آتے ہیں۔ بڑے ہونے پر یہ تحقیق و تفتیش کی عادت نئی نئی ایجادات کا باعث بنتی ہے۔ یہ یہاں پہ آپ کا ختم ہو رہا ہے یہ کویشچن، ٹھیک ہے، جو لوگ میں نے بتایا تھا اوپر آپ کو۔ آگے سے یہ چیپٹر کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، بس اس کو آپ دیکھ لیں، اس کے اندر سے کوئی ضروری چیز ہوگی تو وہ بس آپ نے کرنی ہے، باقی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے جہاں تک میں نے یہ بلو کلر کیا ہے۔ مدرسہ والا ذوق کی فراہمی کے لیے متعلم معاشرے کا محتاج ہے۔ اچھا، یہ جو اوپر انہوں نے پوائنٹس بتائے ہیں یہ ساری کیا ہیں، طالب علم کی ضروریات ہیں، تو ان کی فراہمی کے لیے کوئی بھی طالب علم جو ہوتا ہے وہ معاشرے کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ایک معاشرے کے اندر یہ سب کچھ کرنے کے لیے جو کچھ اس کو چاہیے وہ سب کچھ میسر ہوگا تو پھر ہی وہ کر سکتا ہے، اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ اسے نہیں کر سکے گا۔ معاشرے کی ضرورت کی فراہمی کے بدلے متعلم پر کچھ معاشرتی ذمہ داریاں عائد کرتا ہے مطلب اس کے اوپر ڈال دیتا ہے، وہ کرنی ہے اس نے کہ اس کی ذمہ داری ہے۔
اور یہ مقصد صرف تعلیم کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے افراد کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے ان کی ضرورت پوری ہوں اور وہ اس کے بدلے میں معاشرے کی ثقافت کو اپنائیں۔ ثقافت کہتے ہیں رہن سہن کا طور طریقہ، اچھے شہری ثقافت ہوں اور مستقبل زندگی مختلف اداروں کی کامیابی سے چلائیں۔ ثقافتی اتحاد اور قومی یکجہتی کے لیے قومی تعلیم بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیم کو یہ فرض ادا کرنا چاہیے۔ ناخواندگی بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ناخواندگی کہتے ہیں غربت کو، ٹھیک ہے، یہاں غربت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم یہ مسئلہ حل کرے۔ جمہوریت کے بارے میں تمام مفکرین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جمہوریت ناخواندہ اور نیم خواندہ معاشرے میں کام نہیں دیتی۔ اچھا، جمہوریت کیا ہے؟ یہ جو ہمارے سیاست کے لوگ بڑے بڑے، وہ جمہوریت ہے ہماری، ٹھیک ہے، حکومت کو کہہ لیں تو کیا ہے کہ بڑے بڑے جو مفکرین ہیں، جو قول کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں جو معاشرہ ناخواندہ یا نیم خواندہ ہوتا ہے، مطلب جہاں پہ غربت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا اس طرح سے جو کہ غربت میں گرفتار نہ ہو معاشرہ اس کی نسبت، ٹھیک ہے۔ اسلام نے تمام مسلمانوں پر تعلیم کا حصول فرض قرار دیا ہے، اس لیے باوجود لوگوں کو اکثر ناخواندہ ہیں۔ اسلام نے تو کہہ دیا ہے کہ لوگ مطلب فرض کر دیا تعلیم سب پہ، لیکن پاکستان کے پھر بھی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ ناخواندہ ہے، مطلب کہ وہ تعلیم حاصل نہیں کرتے۔ ناخواندگی کے خاتمے، جمہوریت کو کامیابی سے چلانے اور ملک کی ترقی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تعلیم اپنا صحیح کردار ادا کرے۔ اچھا، اب یہ کیوں ضروری ہے کہ تعلیم اپنا صحیح کردار ادا کرے؟ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ آپشن دیے ہوں گے جو زیادہ تر ایم سی کیوز میں آتا ہے، ایم سی کیوز کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو الائنمنٹ کر دیا ہے۔ یہاں پہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ آگے ہم امپورٹنٹ کویسچن صرف آج دیکھ لیتے ہیں، باقی میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اچھا، پچھلے چیپٹر کو میں نے کویسچنس کے آنسرز نہیں زیادہ بتائے تھے تو بہت ایشوز ہوئے تھے۔ میں اس دفعہ انشاءاللہ کوشش کروں کہ آپ کو کویسچن کے ساتھ باقاعدہ آنسر لکھے ہوئے ایزی ورڈنگ کے ساتھ آپ کو دوں اور آپ کو ساتھ اس کو فل گائیڈ بھی کروں، ٹھیک ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر رکھیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ابھی میں صرف اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گی کہ امپورٹنٹ کویسچن کون سے ہیں آپ کے بورڈ کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں، فرسٹ کویسچن کیا ہے؟ یہ لانگ کویسچن ہے۔ سب سے پہلے علم تعلیم سے کیا مراد ہے، اس کا دائرۂ عمل بیان کریں۔ یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ثقافتی ورثے کے تحفظ منتقلی سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، یہ تو امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تعلیم فرد کی نشواں کرتی ہے، مثالوں سے وضاحت کریں، یہ بھی آپ نے کرنا ہے، یہ بھی بورڈ میں کویسچن آتا ہے۔ تعلیم ثقافت کی تشکیل نو کرتی ہے، اس کی وضاحت کریں، یہ کبھی کبھی آ جاتا ہے، یہ آپ کر لیں لیکن موسٹ امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ آپ کا ہے کویسچن نمبر 1 اور کویسچن نمبر 3، ٹھیک ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تعلیم، لیکن آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو آپ پڑھ کے جائیں، اگر آ جائے تو بائی چانس آپ لکھ سکیں کچھ نہ کچھ اس کے اندر۔ تعلیم بچے کے نشوہ میں مدد کرتی ہے، مثالوں کی سے وضاحت کریں، یہ بھی نہیں آتا اتنا۔ فرد کی ضرورت کی تکمیل سے آئندہ معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ سارے 6 کویسچن ہیں، ان میں سے میں نے آپ کو یہ 3 جو لانگ کویسچن ہیں یہ آپ نے موسٹ امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ نے بہت اچھے سے کرنے ہیں۔ اور یہ جو ایک کویسچن ہے کویسچن نمبر 4 اس کو بھی آپ نے کر لینا ہے کہ اگر یاد ہے تو آپ اس کو اچھے سے اٹیمپٹ کر سکیں۔ اگر شورٹ کویسچن ہے، شورٹ کویسچن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آپ نے سارے کرنے ہوتے ہیں، کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، یہ سارے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ میں پھر بھی بتاتی ہوں آپ کو موسٹ امپورٹنٹ جو زیادہ آتے ہیں۔ علم و تعلیم کی اہمیت کے 5 وجوہات لکھے ہیں، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ کسی قوم کے ثقافتی ورثے سے کیا مراد ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تعلیم کا ملک کی تہذیب و ثقافت سے کیا تعلق ہے، بیان کریں، یہ اتنا نہیں آتا لیکن آپ نے چیز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہوتا تو پھر آپ چوائس میں اگر چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، چوائس میں آپ چھوڑ آئیے گا۔ تہذیب و ثقافت کی تشکیل نو کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یہ بھی اتنا نہیں آتا۔ ثقافتی ورثے کی بجائے تشکیل کے 5 نقصانات لکھیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ فرد کی 5 ضروریات کے نام لکھیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ یہ اس میں سے کویسچن نمبر 1، کویسچن نمبر 2 اور کویسچن نمبر 6 جو ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچنز ہیں، ان کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا، آگے بھی ہوں گے۔
اچھا جی، آگے ہیں کویسچن نمبر 7۔ انسانی کے ابتدائی دور میں انسان اپنی نئی نسل کی تربیت کیسے کرتا تھا؟ یہ کبھی کبھی آتا ہے، اس کو بھی آپ چھوڑیں نہ تو بہتر ہے، کر لیں۔ اگر تعلیم اگر ثقافتی ورثے کی تشکیل نہ کرے تو معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کوئی اتنا خاص اہم نہیں ہے، اس کو آپ نہ بھی کریں تو چل جائے گا آپ کا کام۔ تعلیم کے وظائف کون سے ہیں؟ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے یا کسی بھی سبجیکٹ کا لیکچر آپ کو پہلے چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں، لائک کیا کریں ویڈیوز کو، شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کر لیں چینل کو۔ اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔